سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متراں دی بدیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریاں اس صورت نوں میں جانا کا جان آقا کے جانے جہان آقا اس صورت نوں میں جانا کا جانا کا کے جانے جہان آقا جانا کا کے جانے جہان آقا سچ آقا تے رب دی میں شان آقا جس شان تو شان سب بنیاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں بڑا خوبصورت شعر بسم اللہ اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاع روز حشر اے صورت شالا پیش نظر رہے وچ قبر تھی پل جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے
सखियां किथे जा लड़ियां किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताखियां किथे जा लड़ियां किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताखियां किथे जा लड़ियां। सुभान अल्लाह, किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियाँ किथे जा लड़ियाँ। क्या खूबसूरत कलाम, माशाअल्लाह ताला। सलामत रहिए बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज 8वां रोज़ा है और आज का जो सवाल है ये बड़ा खूबसूरत है और इस सारी सवाल खूबसूरत है क्योंकि कुरान के साथ मंसूब है। आज का सवाल जो है वो है कि कुरान की किस सूरा को कुरान पाक का दिल कहा जाता है? कुरान पाक का दिल किस सूरा को कहा जाता है? कुरान पाक का दिल किस सूरा को कहा जाता है? इसका जवाब देंगे आप हमारे नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर्स पे, SMS से, व्हाट्सएप से या फ़ोन करके। और सही जवाब एक से ज़्यादा हुए तो फिर होगी कुरानदाजी। और कुरानदाजी के बाद स्पार्क्स स्मार्टफ़ोन वालों की तरफ से स्पार्क्स स्मार्ट वॉच का जो इनाम है ये आपको अनायत किया जाएगा बाय पोस्ट इंशाल्लाह। इसलिए अपना नाम और अपना एड्रेस ज़रूर बताइएगा। आपका एड्रेस होगा तो बात होगी। हमारे टेलीफोन नंबर्स जो हैं इन पे कॉल करके आज का मौजू हमारा जो है रूहानियत से इलाज, रूहानियत से इलाज, इस मौजू पे अगर आप कोई सवाल करना चाहें, कोई आपकी तकलीफ़ हो, आप कोई मशवरा लेना चाहें तो हमारे टेलीफोन लाइंस जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला हर वक्त खुले रहेंगे। आप कॉल कर सकते हैं और हमारे उलमा से बात भी कर सकते हैं। अल्लामा हिशाम अल्लाही ज़हीज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम। इंतहाई मोहतरम रूहानी स्कॉलर और प्रैक्टिशनर जो कि बरतानिया से डायरेक्ट तशरीफ़ लाए हैं माशाअल्लाह ताला, हसन रज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज टाई बेगम ने चूज़ की थी, आपने खुद की थी? वैसे शॉपिंग तो मैं खुद ही करता हूँ। खुद ही करते हैं, आपका कलर बड़ा अच्छा है। और हमारे साथ जनाब कारी शफीक और रहमान है। अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? हमारे साथ कुछ देर के बाद मुसरत मिसबा साहिबा भी होंगी जो कि समाजी कारकुन है, कौन उनको नहीं जानता। अगर आप इजाज़त दें कारी साहब तो आपसे इब्तिदा करता हूँ। रूहानियत जो है इससे इलाज वाकई मुमकिन होता है? अगर होता है तो कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में रूहानियत इस्लाम में दूसरा नाम है तज़किया नफ्स का। इंसान का जितना दिल और जिस्म कुरान और सुन्नत की रूह से साफ पाक होगा, फिर उसने इलाज को कुरान और सुन्नत की सूरत में सीखा होगा, तो लाजमी बात है कि उसका अपना इज्तिहादी अमल भी उसके अंदर अमल दखल करता है और उसकी अपनी रूहानियत भी। ये तो आप डिफ़ाइन कर रहे हैं उस आदमी को भी, और उसी से ही इलाज है। जब तक रूहानी शख्सियत रूहानी नहीं होगी, हाँ जी, नहीं होगी, उस वक्त तो रूहानी इलाज नहीं हो सकता। रूहानी इलाज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब इलाज में ताकत नहीं है। हाँ जी, शख्सियत में ताकत। असल वो रूहानी शख्सियत और उसके कुरान और सुन्नत पर मबनी अमल पे ताकत है। वो तो तकवा हुआ ना, तकवा है, लेकिन तकवे का मुसलमान हुआ है। तकवे का ताल्लुक बहुत ज़्यादा है इलाज के साथ। अच्छा। अगर जिस वक्त आप कहेंगे कि मैं इलाज शरी करता हूँ, नहीं शरई इलाज नहीं, रूहानी इलाज। रूहानी इलाज शरी इलाज है। देखिए रूहानी इलाज की अगर इस्तिलाह को देखा जाए तो शरा में कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानियत का इस तरह लफ्ज़ नहीं हमें मिलता। अच्छा। रूहानियत का जो बदील अच्छा बेहतरीन लफ्ज़ मिलता है, ठीक है, वो कुरान मजीद में असल तज़किया है। ठीक है। और रसूल कायनात के ये बुनियादी फ़राइज़ में से है। ठीक हो गया। कि इंसान को तज़किया उसका करके उसको रूहानी बनाना। हुजूर अक़दस, रूहानियत से इलाज मुमकिन है? रूहानियत को आप कैसे समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कुतुब भाई, आज आपने मुझे अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन में मदद किया। मैं इसको बड़ा सादा और सीधा सा, क्योंकि लोगों को समझ भी आए और फ़ायदा भी हो। इलाज होता है। अच्छा, जैसे होम्योपैथिक में इलाज है बीमारियों का। अच्छा, ये वो वाला बात नहीं है कि डिग्री होती है, चाहे जाली हो चाहे ये वाली नहीं। इलाज जो है ना, इलाज होता है, चाहे होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो। पहले तो आप ये वाज़ह करें कि आप यहाँ पर तज़किया नफ्स की बात करने लगे हैं या रूहानी इलाज से? रूहानी इलाज से बीमारियों का इलाज। रूहानी इलाज
تزکیہ نفس نہیں، روحانی تاثیر سے، جی روحانی تاثیر سے، روحانی تاثیر سے ہاں یہ اچھا لفظ ہے، ہم ذہنی اور جسمانی اور اخلاقی بیماریوں کی بات کریں، ٹھیک، یعنی ہم واضح کریں نا پہلے کہ ہمارا موضوع کیا ہے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پھر ہر انسان کی روحانی تاثیر، اس کا مخزن، اس کا اوریجن مختلف ہوتا ہے۔ ہر انسان کا، بینگ اے مسلم، ٹھیک، ایک مسلمان کا ظاہری بات ہے کہ روحانی تاثیر، اس کا جو مخزن ہوگا، مبدا ہوگا، اوریجن ہوگا، وہ قرآن پاک ہوگا، ٹھیک، کیونکہ وہ قرآن پاک کی ریسائٹنگ کرتا ہے، ٹھیک، وہ اس سے اس ریسائٹر کی ہے۔ اپنی شخصیت بنے گی جس کے جب اورے تک- کی وجہ سے جب وہ تک- روحانیت، جب تک اللہ کے کلام میں پائی جانے والی تاثیر اس کے اندر نہیں ہوگی، وہ مؤثر نہیں ہوگا۔ وہ مؤثر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا حضرت، آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علاج ہوتا ہے، چاہے جس بھی طریقے سے ہو، میں اس جملے سے اختلاف کرتا ہوں۔ ٹھیک۔ علاج جادو، جنات، کہانت، علم نجوم کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جو کہ اور حرام ہے۔ شیطانی جو حرام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باؤنڈری اور ایک تقسیم کر دی ہے کہ کہاں سے علاج کرانا ہے، اور کون سا شرعی علاج ہے، کون سا غیر شرعی، کون سا روحانی علاج ہے، کون سا شیطانی علاج ہے۔ روحانی علاج جو ہمارے معاشرے میں بالعموم سمجھا جاتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن کے ذریعے۔ ہاں، کہ قرآن پاک شفا کی کتاب لیکن ہے۔ یہاں پر میں اگر معذرت ایک جملہ پورا کر لیں پھر۔ قرآن پاک کو شفا کی کتاب سمجھا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے جو علاج کیا جاتا ہے اس کو بالعموم روحانی علاج کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں اور دیگر حدیث کی کتب میں کھول دیا۔ ہر وہ رقیہ مطلب دم، ہر وہ دم جس کو آپ اگر ہمارے بر صغیر کے ماحول میں کہیں تو منتر، ہر وہ منتر جو لیکن منتر کا لفظ حدیث میں آیا ہے۔ رقیہ کا ٹرانسلیشن دم، اور بعض لوگ منتر کرتے ہیں۔ ہر وہ دم جس کے اندر شرک نہ پایا جائے اور وہ واضح ہو، اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ ہر ایسا دم جس کے اندر شرکیہ الفاظ موجود ہوں اور غیر مبہم ہو۔ غیر مبہم سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگ رہا میں روحانیت کی طرف ہوں کہ شیطانی کی طرف ہوں۔ مطلب کہ ایک عامل کہتا ہے روحانی، جا کے کیل ٹھونک دو اور اس کے اوپر کپڑا چڑھا دو، الو کو ذبح کر دو، یہ علاج شریعت میں جائز نہیں ہے، مبہم ہے۔ یہاں سے پتہ ہی نہیں ہو رہا کہ یہ روحانی علاج ہے کہ قاری صاحب کو شامل کر۔ قاری صاحب، یہ جو علاج کرتے ہیں حضرات، کرتے ہیں نا یار؟ کرتے ہی نہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں کرتے ہیں جی، بالکل کرتے ہیں۔ کیل ٹھوک دینا، زمین کے اوپر کیل ٹھوک دینا، تیل ڈال دینا، الو کا خون لے کر آنا، اس طرح سری لگانا، یہ علاج جو ہے یہ بھی تو سارے روحانیت کے نام پہ کیے جاتے ہیں نا۔ یہ پھر کیا چیز؟ دیکھیں، نام جو بھی رکھا جائے، اصل دیکھا جائے گا قرآن نام رکھنے سے قاری صاحب نام بڑا جو فرق بھی پڑے رکھا گا۔ جائے، امام سفیان ثوری کا قول ہے، ان الرسول هو المیزان الاکبر۔ اچھا، رسول کائنات اصل میں میدان اکبر ہے۔ ہر بندے کے علاج اور عمل کو میدان اکبر رسول کائنات میں تولا جائے گا۔ اگر فما وافق فهو الحق وما خالف فهو الباطل، جو اس کے یہ آگے مطابق یہ بات سمجھ، ہاں جی، یہ ہمیں آگے یہ سمجھ بات۔ ہاں جی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کیل سے علاج اب وہ کرنا کیل سے علاج ہوگا کہ نہیں کیل ہوگا؟ سے علاج وقتی طور پہ دھوکہ ہوتا ہے، علاج نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ سچ بات ہے، جو آدمی کیل سے، طویل داغوں سے، چھلوں سے، تویز نہیں ہو سکتا؟ طویز سے بھی ہم سیدھی بات ہے، واضح کہہ رہے ہیں، تویز دینا جو ہے یہ آپ کے خیال میں شرعی نہیں ہے؟ شرعی نہیں ہے، چاہے وہ قرآن لکھا ہو، قرآن لکھا ہو یا جو کچھ بھی لکھا ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ رسول کائنات نے واضح طور پہ فرمایا، من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک۔ میں نے یہ پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا، جہاں کفر کا لفظ، جہاں شرک کا وہ لفظ، بات جہاں ٹھیک ہے، میں تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں وہاں بندہ قاری صاحب، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا قرآن بھی اگر تعویذ میں لکھا ہو تو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ وہ بھی برق ہے، ہم اس کو علاج شرعی نہیں سمجھتے۔ تو جو حسنین کو رسول پاک، اور ایک حدیث میری نظر سے اس کی گزری میں جس نے میں وہ بچے جو ہیں 14 وہ پڑھ نہیں وجوہات سکتے، ان کے تقریباً اوپر آپ لکھ اللہ کر کے دے سکتے رسول ہیں۔ نے جو سیدنا حسنین کو فرمایا ہے وہ اعیذکما لفظ ہے، یہ اس پہ تمام امت کے علماء کا اتفاق ہے۔ طویل کے اوپر تقریباً 14 وجوہات جی، کہ وہ سرے سے ثابت نہیں ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ سیدنا حسنین کو اچھا اگر چھوڑ دیں ثابت نہیں اور بھی پھر ہے، ویسے بھی ایک اگر بات- قرآن حکیم کو لکھ کے میں گلے میں ڈال لوں تو برکت کے لیے ڈال لوں تو برکت بھی نہیں ہوگی؟ نہیں، برکت بھی نہیں، سیدھی بات ہے۔ آپ قرآن کے قول فعل میں قرآن کو میں گلے میں ڈال لوں تو برکت بھی نہیں ہے، آپ کے قول اور فعل میں ہاں جی، برکت نہیں ہے۔ نہیں بالکل قرآن کی اپنی کوئی تاثیر نہیں نہیں، ہے۔ قرآن کی تاثیر ہے، لیکن قرآن کی تاثیر رسول کائنات کے طریقے میں، جہاں طریقہ رسول کائنات کا نہیں ہوگا وہاں تاثیر سرے سے ختم ہو جائے گی، یہ پکی بات ہے، یہ اصول ہے۔ یہ بات جو آپ کی ہے نا، اب آپ نے اس کو دہرانا نہیں ہے، ٹھیک، یہ ہمیں پکی سمجھ میں آ گئی۔ ان الرسول هو المیزان۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں نا اس پہ آئیے۔ جی، الف کو دیکھنا ثواب ہے، الف کو پڑھنا ثواب ہے، خالی الف لام کو سمجھنا، خالی الف نہیں، میم کو پڑھنا ہاں جی ثواب ہے، ثواب ہے، ایک لفظ کو پڑھنا ثواب ہے، اجر ہے،
جی جی ہے نا, الف لام میم کو اکٹھے پڑھنا بھی اجر ہے, جی جی قرآن کو دیکھنا اجر ہے, جی جی قرآن کو رکھنا اجر ہے. تو قرآن کو اگر میں نے رکھا ہوا ہے تو اس کی برکت سے آپ اتفاق کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں قرآن مجید کو جس طریقے سے رسول کائنات نے رکھا ہے وہاں اس کو اسی طریقے ہم نے تو کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یا کہیں روایت نہیں پڑھی کہ انہوں نے لغاف میں ڈال کے شیلف پہ رکھا ہو, تو کیا وہ بھی پھر غلط ہے؟ دیکھیں یہاں باقاعدہ رسول کائنات کا قول میں نقل کر رہا ہوں, آپ کا فرمان, من تعلق تمیمتن, جس نے طویل لٹکایا یا رکھا, فقد اشرک. قرآن کی بات کر رہا ہوں نا قاری صاحب, قرآن مجید بھی ہے, آیا سیدھی اس بات ہے, حدیث میں وہ بات ہے کہ اس میں قرآن لکھا ہوا قرآن ہے, ہے نبی پاک تمیمتن نکرہ ہے, اس میں حسن شاہ صاحب جو بھی لفظ ہو, اچھا قرآن چھوڑ کا دیجیے. میں اس بات کو میں تھوڑا سا کھولنا, میں جی. ایک بات کھولنا چاہتا ہوں. میں آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہوں, میں جزوی طور کے اوپر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. زمزم میں شفا ہے, جی دم میں شفا ہے, زمزم میں شفا ہے, شہد میں شفا ہے, شفا ہے, کلونجی میں شفا ہے, بالکل ہے. اگر میں زمزم کی بوتل لٹکا کے پھر مجھے شفا مل جائے گی؟ بالکل نہیں. پینے سے ملے گی, پینے سے ملے گی, شہد پینے سے ملے گی, بالکل ٹھیک, کلونجی بھی کھانے سے ملے گی. تو مثال برابر نہیں ہے, میں برابر نہیں, میں اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں, میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو صحیح میسج تو کنوے ہونے دے کہ قرآن پاک بھی بنیادی طور پہ لٹکانے کے لیے نہیں ہے, بنیادی طور پہ. میں یہ بات کہہ رہا ہوں بنیادی, لیکن اس کی برکت سے تو انکار نہیں ہو سکتا. اس کی بات بھی سن لیں, میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں کہ اس کا بنیادی مقصد پڑھنا ہی تھا اور اس کے اوپر عمل کرنا. آگے چلیں, پڑھنے سے زیادہ تھا, پڑھنے سے زیادہ تھا, اس کو سمجھنا تھا, اس کا ابلاغ کرنا تھا. یہ بات, یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں, بنیادی طور پہ لٹکانا تو نہیں تھا نا. نہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک بندہ مجھے کہتا ہے یا کہ آپ کہتے ہیں کہ تعویذ ہے قرآن کا لکھا ہوا, یہ قرآن کا تعویذ اپنی گردن میں پہن لو, اپنی الماری میں رکھ لو, اپنے سرانے کے نیچے رکھ لو, برکت آ جائے گی. وہ بندہ تعویذ لے کے آتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو پیر صاحب نے کہا واقعی برکت آ جائے گی. الماری کھولتا ہے, 10 قرآن پڑھے, ان 10 قرآنوں میں برکت نہیں آئی, پیر کے ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی آیت سے آ جائے گی. بلال بھائی پڑھنا زیادہ ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے. بطور علاج دیکھا جائے تو دوسری بات ہے جو میں آپ کی بات, قرآن ہے, نہیں میں آپ کی بات آگے بڑھاتا ہوں. جو آپ نے بات کی نا اس کے اوپر علماء کی رائے موجود ہے, ایک بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا اور ایک مجنون پاگل ہے پڑھ نہیں سکتا, اس کا بھی تو علاج کرنا ہے. اس کے لیے یہ گنجائش موجود ہے جو آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ وہ جو بچہ, کس نے موجود کی ہے یہ گنجائش اس میں علماء نے, نہیں شرک نہیں نہ پایا جا رہا. اچھا ایک صحت مند کے لیے وہ گنجائش نہیں ہے, ایک مجنون کے لیے کیونکہ صحت مند پڑھ سکتا ہے, ایک عام فہم بات ہے. حضور اقدس, میں واپس آتا ہوں آپ کے اوپر, مجھے 2 منٹ دیجیے کیونکہ کبھی وقفہ پہ جانا ہے. یہ جو شعبدہ بازی ہے اس کو آپ روحانیت سے کسی طرح جوڑتے ہیں جس طرح کہ یہ بیچا جاتا ہے سارا کا سارا سامان؟ شعبدہ بازی تو سرے سے ہی حرام ہے, اس میں دجل ہے. نہیں حرام چھوڑ دیں, پین نکالنا آنکھ سے حرام کیسے ہو گیا؟ چین نکالنا حرام کیسے ہو گیا؟ وہ تو سونا پروڈیوس ہو رہا ہے, حرام تو لانا کہیں, یہ تو کان لگ گئی ہے سخت. جس وقت شعبدہ بازی بلال بھائی نام لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کا کارڈ استعمال کر رہا ہے. بھائی کارڈ نہیں استعمال کر رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیماری ہے, یہ چین ہے, یہ میں نے آنکھ سے نکالنی ہے, یہ اس کے پیٹ میں کیل ہے لیکن کیل ہے, یہ حرام کیسے ہو گیا؟ ویسے نکالتا رہے. یہ شعبدہ بازی کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے یہ بتائیں. کیا یہ شعبدہ بازی ایکٹ یہ فنکشنل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے, وہ تو بات واضح ہے ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں کہتے ہیں یہ بات واضح ہے کہ وہ افیکٹو ہوتی ہے. اگر وہ افیکٹو ہوتی ہے تو پھر اس پہ حلال حرام کا تجزیہ کرنا جو ہے وہ کہاں تک جائز ہے؟ واپس آتے اس پہ بات کرتے ہیں. میرا نام ندیم اشرف ہے. ایک تو آپ مجھے اعتکاف کی اہمیت بتا دیں, اور دوسرا آپ یہ بتا دیں کہ ایک شخص اعتکاف کرنے کی استطاعت رکھتا ہے, اس کے باوجود وہ اعتکاف نہیں کرتا, اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعتکاف سنت ہے, یہ کوئی فرض تو نہیں ہے. اگر کوئی شخص فارغ بھی ہے اور اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہتا, کوئی اس میں قدغن والا معاملہ نہیں, آپ کی مرضی, اعتکاف بیٹھیں یا نہ بیٹھیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وقت اللہ کے لیے گزاریں, لیکن وہ وقت پھر اللہ کے لیے گزرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہر وقت واٹس ایپ پہ لوگوں کو لطیفے بھیجتے رہیں اور لطیفے خود بن کے رہیں, اور مسجد میں بھی ادھم مچایا ہو. کئی جو نکھٹو قسم کے نوجوان ہیں نا, وہ اچھا وقت گزارنے کے لیے کہ انہیں گھر کے کام کاج بھی نہ کرنے پڑیں, جا کے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں انہوں نے وہ شغل میلہ لگایا ہوتا ہے, مسجد کا تقدس بھی وہ پامال کر دیتے ہیں. عورتوں کے کیس میں یہ ہے کہ چونکہ آج کل سیکیورٹی ایشوز اتنے زیادہ ہیں, اور پھر کیمرے کا فتنہ جب سے آیا ہے, مساجد کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں. اگر پرائیویسی کسی مسجد میں ہو تو عورت کو بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے, جس طرح حرمین میں عورتیں کرتی ہیں, یہاں بھی اہل حدیث کی مساجد کے اندر کرتی ہیں. لیکن اگر یہ والا خطرہ ہے, پھر عورتوں کو گھر ہی اعتکاف کر لینا چاہیے. السلام علیکم علی بھائی, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سود پر قرض دینے والے اور لینے والے
اور ذخیرہ اندوز کرنے والے کے روزے قبول ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو اس کی وضاحت دیں۔ دیکھیں بینک تو اگر اسلامک ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو آپ سود کا حکم نہیں لگا سکتے، اور بینک کی 100% آمدن تو حرام نہیں ہے، اس کے حلال ریسورسز بھی موجود ہیں۔ آپ اس کو اسپیسیفکلی خاص ایک سودی جو ایک پورشن ہے، جو میجورٹی پورشن ہے، اس کے اوپر حکم لگائیں۔ اس طرح ایک پوری کمیونٹی کو اٹھا کے باہر پھینک دینا، تو جو یہ حرام کی کمائی والے اس طرح کے معاملات ہیں، اب وہ بندہ خود اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دے کہ کتنا پرسنٹ اس کا کمائی والا پورشن حلال ہے، کتنا حرام ہے۔ بہرحال جو بندہ حرام کی کمائی بھی کر رہا ہے، نماز تو اس نے بھی پڑھنی ہے، روزے اس نے بھی رکھنے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ وہ یہ سوچنے شروع کر دے میری تو نماز روزہ قبول نہیں ہونا تو میں یہ بھی نہ کروں، تو وہ گناہوں کا ہی اضافہ کرے گا۔ اس طرح کے جو شک والے معاملات ہیں ان میں آپ اپنی نیکیوں کو جاری رکھیں، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہتر راہ نکال دے اور آپ اس طرح کی چیزوں سے بچ جائیں۔ اس طریقے سے ذخیرہ اندوزی والے جو معاملات ہیں، اور رمضان کے علاوہ بھی ذخیرہ اندوزی حرام ہی ہے۔ تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے حرام کمانے والوں کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ اس نے روزہ رکھنا نہیں ہے۔ وہ تو بخاری میں آیا ہے کہ جس کو اس کا روزہ بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، روزہ اس نے رکھنا ہے، فرض بھی اس کا ادا ہو جائے گا۔ ایک جو روحانی پہلو تھا نا اس کا، وہ اس کو نہیں ملا۔ وہ تو نمازوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثریت کا نماز کی طرف دھیان نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی رکعتیں پوری ادا کر دیتے ہیں، تو نماز تو ادا ہو جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کبھی کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اگر کسی کی نماز میں توجہ نہیں ہے تو وہ سجدہ سہو کرے یا نماز اس کی ہوئی نہیں دوبارہ پڑھے۔ ہمیشہ ظاہری نماز کے اوپر بات ہوتی ہے کہ آپ نے رکعتیں پوری کرنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا ہے۔ ظواہر کے اوپر بات ہوتی ہے، روحانی پہلو کے اوپر اس لیے بات نہیں ہوتی۔ اس کا تو پھر کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، پھر تو لوگ دینی اعمال کو کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ فرض بہرحال ادا ہو جائے گا، کسی کی حرام کی بھی کمائی ہے نا، روزے کا فرض اس کا ادا ہو جائے گا، نماز کا فرض ادا ہو جائے گا۔ بہرحال جو اس کی برائی والا معاملہ ہے وہ اس کا وبال اس کے اوپر رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ جناب یہ روحانیت سے کیا علاج ممکن ہے، اور شعبدہ بازی جو ہے وہ اس کے اندر کیا کردار ادا کرتی ہے۔ حضور اقدس آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے پہلے، رضا بھائی؟ جی، میں سب سے پہلے تو علامہ صاحب کی طرف متوجہ ہوں گا کہ انہوں نے میرے جواب سے یہ کیسے اچک لیا کہ علاج ہوتا ہے، اور میرا یہ جواب میں یہ عنصر موجود ہے کہ شرکیہ کلمات پڑھنے سے نہیں، میں نے صرف وضاحت نہیں، ٹھیک ہے، نہیں، تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے ہمیں۔ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی آپ نے کہا تھا علاج ہوتا ہے کوئی بھی نہیں، دیکھیں اگر سیدھا کریں نا کام کو، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے۔ ذہنی اور جسمانی اور اخلاقی امراض کے لیے قرآن پاک کی تاثیر موجود ہے۔ اگر کسی کے پاس اللہ کے لیے تو علماء موجود ہیں نا۔ نہیں، دیکھیں عالم اب سارے عامل کیوں پھر ہوتا ہے؟ عامل کا کیا کام ہے؟ سنیں میری بات سنیں۔ دیکھیں ان کی پریکٹس نہیں ہے، ان کا تجربہ نہیں ہے۔ وہ پریکٹس کیا ہے؟ وہ پریکٹس لوگوں کے معاملات میں دیکھنا، امراض میں دیکھنا، کیسے روحانی تاثیر سے، اس کو ذرا تھوڑی فوکس کرنا، توجہ دینا ان کو، ریمیڈی، اسپرچول ریمیڈی جو ہے اس کو یوز کرنا۔ وہ کیسے کرنی ہے؟ کیسے کرنا؟ کیا کلیہ ضابطہ اصول کیا ہے؟ جب کوئی روحانی، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، آپ کہہ رہے ہیں کلیہ کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کا کلیہ ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن ہے۔ آپ بتائیں کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ میں بتا رہا ہوں نا، آپ نے کہا ہے کہ کیا ٹول ہے۔ حضور اقدس نہ چھوڑ دینا، آپ بات کو پھیرے نہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن اس کا ٹول ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کو سمجھ میں آئی کی بات؟ دیکھو، وہ جس بازار میں پھر رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں ہے، جو آپ ان سے سوال کر رہے ہیں وہ اس کا جواب نہیں سمجھ پائیں گے۔ وہ اسپرچویلٹی کی جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کی ڈومین نہیں ہے، ان کو بات تو پوری کرنے دیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ کا کلام پڑھا ہے، ذکر کیا ہے، سانس کے ساتھ ذکر کیا ہے، زبان سے ذکر کیا ہے، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ، اس کی ایک ڈومین ہے، اس کی ایک پریکٹس ہے، اس کا ایک اورہ ہے، اور وہ جو روحانی تاثیر ہے، اب عالم دین ہونا ایک اور علیحدہ بات، ہم اس پہ جا ہی نہیں سکتے، ہم ان کی بات کر ہی نہیں سکتے، یہ میری ڈومین نہیں ہے۔ میری ڈومین ہے، میں نے 30 سال میں جو اسپرچویلٹی میں پریکٹس کی ہے، لوگوں کے ذہنی مسائل کو دیکھا ہے، جسمانی مسائل کو دیکھا ہے، اسی طرح دیکھا ہے جس طرح میڈیسن اثر کرتی ہے۔ یہ سن لیں، یہ میڈیسن جو ہے یہ بالواسطہ اثر کرتی ہے، اور جو روحانیت ہے بلا واسطہ تاثیر جاتی ہے۔ جب آپ فوکس کرتے ہیں، جب آپ توجہ کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں فوکس کرنا، جو تاثیر آپ کے پاس ہے نا، یہ تاثیر بتا دیجئے نا رضا بھائی۔ دیکھیں وہ تاثیر
وہ تاثیر کلام پاک کے پڑھنے سے جو آپ نے حاصل کی ہوئی ہے. تو حافظ سب سے بڑا روحانی پھر ہونا چاہیے. اس نے اس کو یاد کیا ہوا ہے جی, اس نے اس کو یاد کیا ہوا ہے. اس نے اس کو مثلا کہ بچپن میں اس کو یاد کرا دیا, دماغ میں ہے. اس سے تاثیر نہیں, یہ تاثیر نہیں ہے. تاثیر کا ایک علیحدہ ڈومین ہے. ایسا آج تک جیسے سائیکالوجی سن لیں آج تک سائیکالوجی حکیم لقمان کے دور میں ایک وہم تھا, لیکن جب اس پہ ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کی میڈیسن بن گئی. ایسا کہنا کیا ممکن ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ میں نے اس چیز کا چلہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں میری بات, یہ روایتی لفظ ہیں, یہ پٹ چکے ہیں. تو پھر کوئی لفظ بتائیں کیا ہوگا. دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں, آپ سنیں تو صحیح نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ پے در پے جب سوال کرتے ہیں نا, یہ آپ کا بڑا زبردست طریقہ کار ہے اور بندہ بڑا مثلا کہ مضبوط ہو جاتا ہے آپ کے پروگرام میں آگے. لیکن میں پھر اپنی بات پر آؤں گا کہ میں نے جو اللہ کا ذکر کر کے جو پریکٹس کی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو تاثیر حاصل کی ہے درگاہوں پر جا کر, مختلف بارگاہوں پہ جا کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو ان کی تاثیر روحانی طور پہ ابھی یہ کلام پڑھ رہی تھی, انہوں نے کہا جب شعر بولا کہ گستاخ اکھیں کتنے جا لڑیاں. اب یہ عالم دین کی ڈومین نہیں ہے. انہوں نے روحانی طور پر جب نبی پاک کی زیارت کی, ان سے روحانی طور پر مستفید ہوئے تو اپنے آپ کو انہوں نے نیچے کر دیا. یہ مغز کی بات ہے. ٹھیک, مغز اور چھلکے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب تک کوئی یہ کیفیت میں نہ آئے وہ روحانی علاج نہیں. اب دیکھیں ہمارے نا رضا بھائی یہی ہے نا کہ جب تک کوئی اس کنڈیشن میں نہ آئے وہ روحانی علاج نہیں کر سکتا. یہ تعویذ داغے, یہ لٹکانے پٹکانے, یہ سارے جو ہے نا موٹیویشن ٹولز ہیں. اگر if you have a spiritual power, only then they work. You can affect on the life. اس بات کو آگے بڑھتے ہیں. جب تک کیفیت نہ ہو انسان کے اندر تو قرآن تو حافظ بھی پڑھتا ہے, پڑھتے ہیں, عالم بھی پڑھتا ہے. عالم میں سوال عالم میں اور عامل میں پھر فرق کیسے کریں گے؟ نہیں, روحانی عامل ایک ابھی تک جو رضا بھائی نے بات کی ہے اس میں نہ ذاکر میں فرق آتا ہے, نہ عابد میں فرق آتا ہے, نہ عامل میں فرق آتا ہے, نہ عالم میں فرق آتا ہے. کوئی ایسا ضابطہ بتائیں جس میں وہ تاثیر لینے کا طریقہ. آپ پیشنٹ لے آئے, آپ وہ بتا رہے ہیں. ایک ذاکر, میری بات سنیں, ذاکر ڈاکٹر جب میڈیسن دیتا ہے پیراسیٹامول جی تو درد جاتی, لیکن ہر ایک کی نہیں جاتی. جی, کہ جاتی ہے ہر ایک کی, سب کی نہیں جاتی. ہے کوئی ایسا فاسٹ رول کہ ڈاکٹر کہے کہ میری پیراسیٹامول سے درد چلی جائے گی؟ ٹھیک. اور ایسی کوئی سائنس, ایسا کوئی آلہ, ایسا کوئی تجربہ, ایسا کوئی ایکسرا, ایسا کوئی سی ٹی سکین ہے جو جسم کے اندر پائی جانے والی پین کی شدت کو بتا سکے؟ نہیں. تو کہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں ہم پلیز خدا کا واسطہ لوگوں کو سمجھنے دیں, لوگوں کو منزل تک پہنچنے دیں, لوگوں کو انشاءاللہ سیدھی منزل تک پہنچنے دیں. یہی سیدھی بات ہے. اگر کوئی دیکھیں کتب بھائی معافی کے ساتھ, اگر کوئی روحانیت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سراسر کلام پاک کی تاثیر مسلمان دیتا ہے. ٹھیک ہوگی, میں سمجھ گیا بات. اب وہ تاثیر کیا ہے؟ جی, دم کرنا. ٹھیک, نبی پاک یہ تاثیر کا عمل ہے. تاثیر کا عمل ہے. حضور اقدس تاثیر جب تک نہ آئے کلام کی تو حافظ ہونے سے, قاری ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ یہ فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کی تاثیر آپ کی روح کے اندر اتر گئی, پھر جب آپ دم کریں گے, پھر جب آپ تعویذ دیں گے, پھر جب آپ انگلی سے ماتھے پہ یہاں درد ختم کریں گے تو وہ ہو جائے گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, میڈیسن کا میں نے بتایا کہ ڈاکٹر کہتا ہے. اس کا جواب دینے دیں. جواب اصل یہ ہے رضا بھائی, پتہ کیا ہے, جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس طرح ایک عابد کی تو چیز ہو سکتی ہے, لیکن ایک عامل اور روحانی عامل اور شرعی عامل کی یہ چیز. ایک سیکنڈ رضا بھائی ٹھہر جائے. حضور اقدس شرعی عامل, ایک دفعہ رضا بھائی ایک منٹ, آپ کی بات سنی ہے معافی کے ساتھ. رضا بھائی یہ شرعی عامل کون ہوتا ہے؟ نہیں میں بتا, ایک سیکنڈ نا, اپنی بات پہ رہنا آپ نے, چھوڑ دیں رضا بھائی کا پیچھا چھوڑ دیں. شرعی عامل آپ نے کہا جی شرعی عامل, ادھر ہی آ رہا ہوں. شرعی عامل کون ہوتا ہے؟ سے اور پورے تصور سے سنی ہے جی پوری بات نا, جس طرح رضا بھائی بات کر رہے ہیں. چلیں آپ علامہ شام صاحب بھائی سے, توجہ ہماری ختم ہو گئی کیونکہ آپ نے بات کو ادھر ادھر کر دی. نہیں, آپ بتائیے شرعی عامل کون ہوتا ہے؟ میں یہی بتانے لگا ہوں. بتائیں. آپ ان سے اختلاف کرتے ہیں, چلے میں بھی اور روحانی عامل ہوں, اور میں اللہ کے فضل و کرم سے بتاتا ہوں آپ کو, علاج کرتا ہوں. میں یہاں
बैठा हुआ कोई शख्स इधर ले आए अल्लाह के फजल करम से उसकी मर्द को बकायदा फील करके अब आप मुझे आपको ये महसूस कराएं। अब इसको मैं आपसे जिस तरह आप फरमाते हैं ना कि इसको करें शरीयत से साबित, मैं उसकी मर्ज का इलाज करूंगा और उसका दुख दर्द दूर करूंगा, शरीयत से करें साबित? शरीयत से यहाँ कैसे? उसमें से देखें आपका जो आप कहें वो शरीयत है, जो रजा कहे वो गैर शरई है। जो कमाल सबसे पहली बात है, देखें रूहानियत के लिए सबसे पहले चेहरा रूहानी तो होना चाहिए ना। ओ तेरी खैर, हमने इलाज करना है। हाँ, ये पक्की बात है। ओ कुतुब भाई, जब तक कुरान और सुन्नत के मुताबिक जाहिर नहीं है तो रूह की बात देखें ये किधर चले गए। रूहानियत का मतलब आपको पेशेंट सबसे पहले आके ये कहता है, आपके पास एक आया, एक औरत आई जिसके ऊपर जादू है, वो सबसे आके कहेगी कारी शफीक आपका चेहरा कितना रूहानी है। देखें बिलाल भाई, ये नहीं है, ये कहना चाहिए उसको। देखें ये नहीं मसला, जब रूहानी ये कहती है, कभी किसी औरत ने कहा कि आपका चेहरा नूरानी है? नहीं, ये पर्सनल बात है। एक बात है, रूहानी शरई इस्तिलाह है या आमी इस्तिलाह है, ये बताएं। आप मुझे बता दें कि आमिल शरई होता है, ये कहाँ से शरई इस्तिलाह है? शरीफ कैसे? कुछ बताएं तो सही ना, एग्जांपल देना। देखें जिस वक्त आप कुरान और हदीस से इलाज करेंगे तो वो आलिम होगा, आलिम भी होना चाहिए और आमिल भी होना, दोनों। आलिम रूहानिया जब तक उसका कुरान और सुन्नत का जुदियात और कुलियात का मुताला नहीं है, ये आमिल है। फिर आलिम कहाँ गया? इनकी तो छुट्टी। बिलाल भाई मैं आपको एक बात इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो शफीक भाई कहना चाहते हैं। बुनियादी तौर पे ये दोनों फील्ड्स इस्लाम में मुख्तलिफ है ही नहीं। जो इंसान कुरान ज़्यादा पढ़ता है, मैं आपको अब मिसाल से समझाता हूँ, आपको बात समझ आई। एक बंदे ने एक दफ़ा दिन में सूरत फातिहा पढ़नी है, एक बंदे ने 1000 दफ़ा पढ़नी है। फर्क है? फर्क है। क्या फर्क? उस फर्क क्या है? ना फर्क क्या है? मैं यही आपसे पूछ रहा था, 1000 दफ़ा पढ़ने वाले की तासीर ज़्यादा है ना एक बात। नहीं, इससे पीछे आए। मैं एक बात, उसकी कैफियत डिफरेंट है। कैफियत भी 1000 दफा पढ़ रहा है, उसकी कैफियत डिफरेंट है। सारी गुफ्तगू को सम अप भी तो करना है ना, उसकी तासीर ज्यादा है। अल्लाह ताला कलमा कुन कहता है तो हर चीज पैदा हो जाती है। मैं और आप कुन कहेंगे कुछ होगा। हाँ, अब बात समझना, शख्सियात से तासीर का फर्क होता है। जो शफीक भाई कह रहे हैं बुनियादी तौर पे अगर कोई बंदा, आप इख्तिलाफ कर लें, अपनी वक्त पे कर लेना यार। हसन भाई बात तो मुकम्मल होने यार, अपने वक्त पे करें, अपने वक्त पे कर लें। अभी हमारी बात अब ये बात ऐसे ही है कि आप एलोपैथी को डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर होम्योपैथिक का बिठाया हुआ, तो मैं आप अगर हमारी तस्नीम से बात कर लें। जी तस्नीम, तस्नीम की बात सुन लें। जी तस्नीम जी, टीवी ऑफ करें बेटा आप अपना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पुत्र तस्नीम। हाँ जी, मुझे बिलाल साहब आपसे बात करनी है। मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। पहले नंबर पे मैं इनकी भी सुन रही हूँ बातें। डॉक्टर साहब को एक बैठाया हुआ है, उम्मा को बिठाया हुआ है आपने। हाँ। मुझे डिप्रेशन हुई थी, मुख्तसर हम बात करूंगी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गई। यहाँ तो होगी कि मैं चाहती थी कि मैं मर जाऊँ किसी तरह, मेरे ऊपर कोई पंखा गिर जाए, कोई इस तरह की चीज आए, मैं किसी तरह की, मैं खुदकशी का पहुंच गई थी कि मैं खुदकशी हराम है इसलिए मैं वो नहीं कर सकती, इस सेंस में मैं रही थी। अच्छा। लेकिन फिर हमारे अपने फैमिली डॉक्टर हैं, एक उनसे बात हुई तो मुझे किसी डॉक्टर से मैंने चेक करवाया, उन्होंने टैबलेट एक मुझे दी और उन्होंने साथ मुझे ये भी बताया कि आपने पढ़ाई करनी है, सूरत रहमान सुननी है और एक और उन्होंने आयतुल कुर्सी के बारे में एक अमल था वो करना। जब मैंने वो शुरू कर दिया, मेरी हाथ यहाँ तक होगी थी। मेरी एक छोटी बच्ची भी है 7 साल की है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि ये भी किसी तरह मार दे, मैं इसको स्कूल ना भेजूं। अजीब सी मेरी थी, मैं अपने आप को मैं बता नहीं सकती कि मैं किस पोजीशन में थी उस वक्त। अभी आपकी पोजीशन ठीक है? जी अभी आपकी तबीयत ठीक है? आप बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। इसकी वजह वो रूहानियत थी, रूहानी इलाज था या दवाई थी या दोनों थी? नहीं, मैं दोनों चीजों को रखा साथ, मैंने वो भी ली और साथ मैंने पढ़ाई भी की। पहले मैं पढ़ाई से भागती थी, नमाज भी मैं पढ़ती थी तो जबरदस्ती पढ़ती थी। इतनी मैं डिप्रेशन में आ गई कि मैं नमाज पे नहीं जा सकती थी। मैं जाती थी लेकिन फौरन पढ़ के मैं वापस, हालांकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि पूरे वो नमाज अपने मुंह पर मार दी जाएगी जो इस तरह जल्दी में या इस तरह की आप करेंगे, लेकिन मैं फिर भी, मेरे अल्लाह आप देख रहे हैं, मैं कर रही हूँ इस तरह। मैंने पढ़नी है, मैंने इस पे गलबा नहीं होने देना, मैंने खुदकशी नहीं करनी। मैं इस डिप्रेशन में चली गई थी, मैं खुदकशी कर जाऊं। आपने और लोगों से भी रूहानी इलाज कोई करवाया था अपना? नहीं, मैं किसी की तरफ नहीं गई। घर में भी अपनी पढ़ाई शुरू की थी, सूरत रहमान सुनती भी थी, पढ़ भी लेती थी। फिर एक है अमल था, उन्होंने मुझे बताया। वो क्या था? वो मैं अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अलिफ लाम मीम से आयतुल कुर्सी शुरू करनी थी।
پھر سلام اور قول و رب رحیم 7 دفعہ پڑھنا تھا. پھر صرف یہ دعا کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں موجود ہیں, جو چلے گئے ہیں, جو دنیا میں آنے والے ہیں, ان کے لیے خیر اور سلامتی عطا کرنا, ان کو اپنی حفاظت میں رکھنا. تو میں اس طرح حفاظت میں آ گئی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. ہاں جی, اور میں یہ سن رہی ہوں باتیں, ڈاکٹر بھی ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے علاج بنایا ہے, وہ بھی کریں. ساتھ میں نے ٹیبلٹ بھی ریگولرلی لیتی تھی, ابھی بھی میں نے سال پورا لی ہے, یہ لاسٹ ایئر مجھے ہوئی تھی. اب میں نے رمضان شریف آیا تو میں نے چھوڑ دیا. اب میں روزے بھی رکھتی ہوں پورے, اللہ کا شکر ہے, تلاوت بھی کرتی ہوں, قرآن پاک بھی ریگولرلی پڑھتی ہوں. تو یہ چیزیں پہلے میرے میں نہیں تھی, چلی گئی تھی بالکل ہی. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہاں پہ کہ اللہ یہ عاملوں کے پاس جا کے آپ کیا, وہ بھی آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے. کچھ پیسے کے لینے والے ہوتے ہیں, کچھ کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سیدھا راستہ دکھایا تو اسی پہ چلیں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات بیٹا, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ساری باتیں شیئر کی. قاری صاحب میں اپنی ایک بات ذرا مکمل کر لیں. شرعی عامل اور غیر شرعی عامل, ہمیں ڈاکٹروں کے اوپر, حکماء کے اوپر, ہپناٹزم کرنے والوں کے اوپر, سائیکالوجسٹ کے اوپر کوئی اعتراض ہی نہیں. وہ علاج کی مختلف فیلڈ ہیں, ہمیں وہ عامل ہیں, وہ اپنے حساب سے عامل ہیں نا. شرعی عامل اور غیر شرعی عامل میں ہم یہ فرق سمجھتے ہیں. عامل کون سا شرعی لفظ ہے؟ بات سنیں, یہی کہہ رہا ہوں, میری بات سنیں. آپ کہہ رہے ہیں نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بات یہ بتائیں حسن بھائی بات تو کہ مکمل کر یہودیوں کی دوائی بنائی کھانا شرعی طور پر ٹھیک ہے, جائز ہے. آپ کو یہی نہیں مسئلہ پتا, جائز ہے. تو پھر جائز. آپ کو کس نے کہا حرام ہے؟ ہم نے کہا حرام ہے. نہیں, یہودیوں کا فون استعمال کرنا وہ جائز ہے, جائز ہے. دوائی نہیں کھانی ان کی. عیسائیوں کس نے کہا نہیں کھانی؟ میں کہہ رہا ہوں, یہ تو میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں, اس وقت رضا بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہودی کی بنائی ہوئی چیز میں تاثیر کیسے آ گئی, کیسے آ گئی یہ بتائیے. اور ہمارا نقطہ اختلاف کیا ہے؟ دنیا کی 90% ٹیکنالوجی, پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. دنیا کی 90% ٹیکنالوجی اس وقت یہودیوں کے پاس ہے, نہیں غیر مسلمان. اچھا بلال بھائی, بنیادی طور پہ اگر بات سمجھنے کی ضرورت نہیں سمجھنا پہلے آپ بھائی, ہمیں سمجھانے, آپ ایک لفظ بھی نہیں بولنے دے رہے یار, ایک لفظ بھی نہیں بولنے دے رہے, آپ نے کیا سمجھانا ہے؟ آپ نے کیسے سمجھانا؟ بتائیں. مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ مردہ زندہ کر دے, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بات ہے سمجھ نہیں آتی. ایک بندہ مردہ زندہ کر دے, وہ شیطان ہے کہ ولی اللہ؟ بتائیں. یہ آپ زیادہ بہتر, آپ بتائیں نا, آپ زیادہ بہتر. تو پھر آپ بتانے عالم دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دجال ہے. کر دے بھائی, وہ دجال بھی تو ہو سکتا ہے. ہر شفا دینے والا بندہ ولی اللہ نہیں ہوتا, یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. میں کب یہ کہہ رہا ہوں, میں نے کب کہا یہ؟ تو پھر ہمیں بات تو کرنے دیں, بات کرنے تو دیں. ایک جملہ بھی انہوں نے مجھے بولنے دیا ہے, میں جب بھی بولتا ہوں. بولیں آپ بولیں. جس بندے کا یہ جو شفیق بھائی نے بات کیا, بات پھر طلب ہو جاتی ہے نا اس طرح بار بار ٹوکنے سے. ایک بندے کو کہتا ہے میں تمہیں اللہ سے جوڑنا چاہتا ہوں, اور خود وہ بندہ نہ نماز پڑھتا ہے, نہ وضو کرتا ہے, نہ طہارت کرتا ہے, نہ اس کا حلیہ شرعی ہے, نہ وہ شریعت کا پابند ہے, وہ اللہ سے ملا سکتا ہے؟ یہاں اللہ کے ملانے کی بات ہی نہیں ہو رہی. یا اللہ, آپ کے اوپر میں طنز کر رہا ہوں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, میں موضوع, انہوں نے کہا ہے کہ موضوع ہمارا یہ ہے کہ روحانیت سے بیماریوں کا علاج. ہم روحانیت ہے, ہم روحانیت کہتے ہیں. روحانیت وہ آپ نے پورا سمندر میں چھلانگ مار دی. روحانیت کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو بندہ روحانی ہے. میں نے کیا کہا, جو بندہ ہوش شیطانی اور روحانی علاج کرے اس کو کہنا چاہیے کہ میں. کیا اہل کتاب میں کوئی اور شخص روحانی ہو سکتا ہے قاری صاحب؟ چلے دیکھیں, روح کا تعلق یہ, آپ نے بات کا جواب دینا, بات اتنی پھیلا دیتے ہیں, گول کر دیتے ہیں, سمجھ نہیں آتی. روحانیت, ایمانیت اور کیا اہل کتاب میں کوئی اور شخص روحانی ہو سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی رضا رحمت قرآن و سنت کے مطابق ہوگی تو روحانیت ہوگی. اگر اللہ کی رضا رحمت, سوال بڑا واضح پوچھا ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو, میں کہہ رہا ہوں کیا یہودی جو ہے اہل کتاب ہے, کیا وہ روحانی ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہی نہیں ہے تو روحانی کیسے ہوگا؟ کیا عیسائی جو ہے وہ روحانی ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں اہل کتاب روحانی نہیں ہو سکتے. غیر مسلم کوئی شخص جو ہے وہ روحانی نہیں ہو سکتا سوائے اسلام کے. وہ مسلمان ہونا پڑے گا. اس سے کس کو اختلاف ہے؟ ہاں جی بالکل, ایک مسلمان کو اختلاف ہو سکتا ہے, یہودی کو اختلاف ہوگا نا, عیسائی کو اختلاف ہوگا نا, وہ کہے گا بھائی ہمارے یہاں بڑے بڑے روحانی لوگ بیٹھے ہیں جو کہ لاہور کے شہر میں ماڈل ٹاؤن کے اندر لاکھوں لوگوں کا علاج کھڑے کھڑے کر دیتے ہیں. وہ باطنی علوم اور باطنی کیفیات کا یہی بات سمجھانے کی. کون سے باطنی ہے؟ یہی ہے. نہیں, وہ بائبل پڑھتے ہیں, شیطانی نہیں. بائبل پڑھنے کے اوپر اعتراض نہیں ہے, بائبل پڑھتے ہیں. اچھا ہمارے جو جادوگر ہیں یہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں. بلال بھائی, دونوں جادوگر ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں. مسلمانوں میں جتنے بھی آج کل شعبے باز ہیں,
وہ اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کرتے ہیں کہ شعبدہباد یا الیونسٹ کلیم کرتے ہیں. میں تو پھر بھی عیسائیوں اور یہودیوں کو سلوٹ کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ جو الیونسٹ ہے, جو میجیشین ہے, وہ اپنے آپ کو الیونسٹ یا کہتے ہیں. کہتا ہے. ہم لوگ اس کو ہمارے ہاں یہ ڈرامےبازی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں, ہم اس کو ولی اللہ عامل کہتے ہیں. ہاں وہی نا, ہم اس کو ولی اللہ کہتے ہیں. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی بیٹا. لال بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر بیٹا, الحمدللہ. سر میرے 2-3 صاحب کا ریکارڈ میں ریسی میں کا کوئی لال بھائی نے ملاقات کرتے ہو جو کہ لاہور بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ سر نے ملاقات کا پروگرام بڑا اچھا ماشاءاللہ. آہستہ بولیں. جی. اچھا لال بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ رمضان مبارک ہو لال آپ بھائی. کو بھی رمضان مبارک ہو. اب آپ کا سوال کیا ہے؟ سر میرے بھائی کی شادی نہیں ہو رہی سر. بھائی کی شادی نہیں ہو رہی سر. اچھا. ہاں جی میں فیصلہ آباد سر بول رہا ہوں, آپ کا فین پورا ہوں. انشاءاللہ آپ کا سارے پروگرام دیکھتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. لیکن بھائی کی اگر حسن بھائی شادی کرائیں, شادی نہیں ہو رہی تو کس سے سوال ہے, کون کروائے؟ وظیفہ تو میں بتا دوں گا. کو دیکھو کوئی مسئلہ ہے بھائی کے کوئی. کیا نام ہے بھائی کا؟ محمد سعید احمد جی. محمد سعید احمد. اب بتائیں جی سعید احمد کی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ اکبر. دیکھیں سعید احمد سامنے آئے گا تو اس کو بتا دیں گے. ہائے کمال کی روحانیت آپ کی ہوئی. نہیں روحانی, ہاں آپ کے بیٹھے یہی بتانے یہی بتانے لگے ہیں بیٹھے گا سے مراد کیا, اس کا سورس مجھے بابا ایسے ہونے چاہیے. وہ سعید ادھر لائے ہیں, سعید کا میں سر سے لے کے پاؤں تک ساری روحانیت کی مرد بتا. ہائے. اب سعید نہیں ہے, اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی پیشنٹ یہاں پر آئے گا تو شادی ہوگی. نہیں وہ میں بتاتا ہوں وظیفہ. اب جس آدمی اور وظیفہ, ویسے تو وظیفے جتنے مرضی آپ سعید کو ڈائیگنوز کریں نا, روحانیت دکھائیں. سعید کا کوئی سورس, اس کا کوئی وہ سامنے ہو, اس کی تصویر ہو اور کوئی چیز تو ہو. تصویر سے کیا کریں گے آپ؟ ویڈیو میں سب چیزیں اب دیکھیں. ویڈیو تصویر حرام ہے پتہ ہے بہت سے لوگوں کی نظر میں, کی شکل میں وہ میرے سامنے آ جائے, میں اس کا برد بتا دوں گا. کیا دیکھیں گے آپ اس میں؟ اورا دیکھیں گے؟ میں اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں, اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں سعید کو کیسے دیکھیں گے یہ بتائیں. اب اس وقت روحانیت کا مسئلہ ہے یا میڈیکلی یا سعید کا مسئلہ ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی. جب روحانیت کو شادی میں میڈیکل کا بھی مسئلہ کہ وہ روحانیت نہیں ہے جو اس طرح کی چلتی پھرتی چلاوی بازاری باتیں ہیں. بھائی فیصل آباد والے, میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ سعید جو ہے نا یہ سپر سونکلی شریف آدمی ہے. احمد سعید غصہ کرتا ہے لیکن سپر سونکلی شریف آدمی, اس لیے جب اس کو لڑکی والے دیکھنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں بندہ مٹ ہے. اس کو کہے اپنے آپ کو گیٹ اپ میں, گرپ میں بہتر کرے, اپنی ہائیجین کو بہتر کرے, اپنے لینگوسٹکس کو بہتر کرے, اپنی لینگویج کو بہتر کرے, اپنے سٹائل کو بہتر کرے. اور حضرت موسیٰ کا وظیفہ بھی بڑھے. کون سا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, سورۃ قصص آیت نمبر 24. ماشاءاللہ یہ پڑھے اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرے. شادی کیوں نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ. ماشاءاللہ. پیغام سوال آئی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سوال آئی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت, ہر اشک پہ ایک خلد ہے, ہر اشک کی قیمت. ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت, ہر اشک پہ ایک خلد ہے, ہر اشک کی قیمت. تحفہ یہ ملا ہے مجھے دربار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. اور عرفاں کی کزک خلق کی میں صبر کا ساگر, کیا لطف ملا کرتا ہے جو دیتے ہیں سرور. عرفاں کی کزک خلق کی میں صبر کا ساگر, کیا لطف ملا کرتا ہے جو دیتے ہیں سرور. یہ پوچھ لے آ کر کوئی بھی
نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اللہم صلی علی